हसन साहबा को किन शराइत पे किन उस पर रिहाई मिली है, क्रेडिट किसको जाता है? मुज़ाकरात अभी मुकम्मल नहीं हुए थे। हम जो वो तो कह रहे थे मदरसा मुकम्मल गिरेगा। मौलाना साहब, उम्मे हसन साहबा तो आ गई है, अब ये ज़मानत पे रिहाई है, अदालत में पेशी, अदालती निज़ाम पे तो आपका चूँकि पहले से एतमाद और एतबार नहीं है, लेकिन बहरहाल चूँकि एक प्रोसेस है, एक तरीक़ाकार है, तो आप सामना करेंगे। यहाँ कानून तो है ही नहीं। अगर कानून नहीं है तो फिर आपने किस कानून के तहत आधा मदरसा गिरा दिया तो है? हमारी सख्ती वो तो अच्छे मकासद के लिए। कोई शख्स ले आए, एक इस्लामाबाद का शख्स ले आए, वो आकर ये कह दे कि मौलाना साहब ने मुझ पर जुल्म किया। लेकिन अभी जितने दिनों ये मामला चलते रहे, पूरा सेक्टर बंद था, दुकानें, मार्केटें और रहायशी एरिया सारे सब कुछ बंद था, इसके जिम्मेदार कौन था? अब इमरान खान की कुछ अच्छी सिफत है, हम उसका भी इकरार करते हैं कि जी वो डट कर बयान करते हैं। ये और बात है कि हमें उनसे इख्तलाफ भी है, कुछ साथी उनके साथ मुज़ाकरात में ज़रूर शरीक रहे कि उनकी मिन्नत समाजद होती रही कि वो साथी जुमातुद दावा सिपह सहाबा और JUI वाली थे। लब्बैक या रसूलल्लाह वाले, हम इनका भी बड़ा एहतराम करते हैं, उनके जज्बात की कदर करते हैं। हाँ, हम कच्चे के डाकुओं के पास पहुंचना चाहते हैं। हम हुकूमत से हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि जितना इलाका डाकुओं के पास है वो हमें दे दें। वफाकुल मदारिस मौजूद है, बोर्ड मौजूद है, उलमाए मौजूद है, मुफ्ती साहबान मौजूद है, ये फितवा क्यों जारी नहीं करते? सिर्फ मौलाना अब्दुल अजीज साहब क्यों ये फरमा रहे हैं कि ये कुफे निज़ाम है? 1 करोड़ के करीब, बल्कि इससे ज़्यादा लोग मेरे फतवे पर अमल कर रहे हैं। आप मौलाना साहब, आप मौलाना है, मुफ्ती तो नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहीम और आप देख रहे हैं लब-ए-आज़ाद TV। वक्त की ज़रूरत है और वक्त का तकाज़ा यही था कि मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहब के साथ दोबारा साहब के सामने पेश आए और कुछ सवालात जो आप लोगों ने कमेंट्स में लिखे और बहुत सारे सवालात जो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं, तो वो ज़रा मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहब के साथ डिस्कस करना चाह रहे हैं, मुख्तसरन बात कर रहे हैं। मौलाना साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मे हसन साहबा की रिहाई, पीछे डील क्या हुई? हुकूमती डील थी? देखिए, बात यह है कि हमें मजबूरन डील करनी पड़े। बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं, बड़ा अहम सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है कि आप उनको कैद में रहने देते, मदरसा क्यों गिरवा दिया? आप उनको कैद में रह लेती। मैंने कहा जी वो आपका बहुत अच्छा सवाल है। मसला ये है, हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप 4 मरतबा रिमांड दे चुके हैं, अब हमारी गुजारिश है कि इनको जेल भेज दें। उन्होंने कहा जी जेल नहीं भेजेंगे, इनको हमने CTD को मतलूब हैं, CTD के पास जाएंगे, क्योंकि CTD तकाज़ा कर रहा है कि इनको ले जाए। हमने एक ये मौलाना साहब कतकलामी माप में यहाँ पे समझने की कोशिश करूँगा और नाज़रीन के लिए भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि अदालत ने जब रिहा कर दिया तो फिर उसके बावजूद CTD मुतालबा करी थी कि हमारी हवाले कर दो। ये उस वक़्त की बात कर रहा हूँ जब अभी हमारे मुज़ाकरात अभी मुकम्मल नहीं हुए थे। हम जो वो तो कह रहे थे मदरसा मुकम्मल गिरेगा, तो हमने कहा नहीं। आखिर करते करते मदरसे के एक हिस्से तक आए, उसमें भी थोड़ा इख्तिलाफ था। तो उस वक़्त जब हमारे मुज़ाकरात ख़त्म हो गए, तो आखिरी दिन की बात है, तो फिर हमने कहा जी आप ये करें कि चले रिहा नहीं करते तो कम अज़ कम ये करें कि उनको जेल की अब तरतीब बनाएं, हमारी जेल भेजा जाए इनको। और हमारे एक बहुत बड़ी तंजीम है सिपाही साहबा, उसके मौलाना अहमद उद्यानवी साहब हैं, उनको मैंने किसी आलिम के ज़रिए से, हमारे मौलाना अब्दुर्रहमान मुआविया हैं, उनसे ज़रिए से मैंने रिक्वेस्ट की कि हज़रत से गुजारिश करें, आपके ताल्लुक़ात हुकूमत से ज़रा अच्छे हैं निस्बतन, तो आप उनसे ये कहें कि उम्मे हसन को जेल भेज दी जाए। लेकिन उनसे भी ना हो सका, वो भी उनसे भी। तो हमें मसला ये था कि जेल जाने को कोई मसला नहीं था, लेकिन मसला ये था जो CTD ले जाना चाह रही थी वो एक दहशतगर्द तंजीम है और मैं ये कहूँगा कि बड़ी ज़ालिम तंजीम है, उस पर हमें एतमाद नहीं है। पहले ही हमारा सबसे ज़्यादा मसाइल है ना, वो हमारे अदालती निज़ाम की वजह से। हमारा अदालती निज़ाम महंगा तरीन निज़ाम है और तवील तरीन निज़ाम है, और इसके अंदर इतना जुल्म होता है कि आप कदम कदम पर इस पर जुल्म होता है। इसमें वकील है, इस्लाम में ये तो वकीलों की तरतीब कोई नहीं। अब जो वकील होते हैं, एक गरीब आदमी उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता। वकील आपसे फ़ीस लेते हैं, फिर आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, अदालत आना जाना आना जाना।
ایک مہنگا ترین نظام ہے، طویل ترین نظام ہے. تو اس وجہ سے ہم نے پھر مجبور ہوئے کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کیے، اور مذاکرات میں یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم مدرسے کا ایک حصہ گرا دیتے ہیں، جو آپ حالانکہ صحیح نہ تھا لیکن ہم مجبور تھے، اس سے ہم نے. یہ پورا مدرسہ غیر قانونی تھا یا وہ تھوڑی سی جگہ غیر قانونی تھی؟ دیکھیے یہاں قانون تو ہے ہی نہیں. اگر قانون اسلام کا ہوتا تو یہاں بڑے بڑے مدارس آپ کو نظر آتے ہیں. تو سر قطع کلامی معاف، اگر قانون نہیں ہے تو پھر آپ نے کس قانون کے تحت آدھا مدرسہ گرا دیا؟ میں عرض کر رہا ہوں نا کہ یہاں قانون تو پہلی بات تو ہے ہی نہیں. اگر اسلامی قوانین ہوتے، پاکستان میں اسلامی قوانین ہوتے، اسلام کا پاس جو ہے تو اسلامی ملک ہوتا، تو یہاں آپ کو بڑے بڑے خوبصورت مدرسے نظر آتے ہیں. لیکن آپ کو حکومت نے کوئی ایک مدرسہ نہیں بنایا. ہزاروں مدرسے پاکستانی حکومت نے گرائے ہیں کوئی 30-35 سال کے اندر. ہزاروں مدرسے. ہندوستان میں اتنے مدرسے نہیں گرے، میرا خیال ہے کوئی ایک آدھ بھی شاید کوئی گرا ہو تو گرا ہو. پاکستان میں ایک بڑی تعداد گرائی گئی ہے. خیبر پختونخوا میں بڑی تعداد مدارس گرائی گئی. صرف ایک چیز ہے کہ آپ ان کو یہ کہہ دیں کہ یہ دہشت گرد ہے. اور دہشت گرد کسے کہتے ہیں؟ مجاہد کو کہتے ہیں. جو مجاہد ہے، جس کا مجاہدین سے تعلق ہے یا جہادی سوچ ہے یا جہادی بیان کر لے، وہ دہشت گرد. اب اس کے لیے کوئی حقوق نہیں رہتے، اس کے لیے کوئی حقوق نہیں ہے. اسامہ بن لادن ہیرو تھا، اچانک میرے خیال سن 95 کے اندر آ گیا جی، امریکہ کی طرف سے فتویٰ آ گیا کہ جی وہ دہشت گرد ہے. اب سارے اس کو حقوق ختم ہو گئے. ایسے ہی افغان طالبان کے ساتھ ہمارے تعلقات تھے، امریکہ نے کہہ دیا جی یہ دہشت گرد ہے، اب ان کے سارے حقوق ختم ہو گئے. اب پاکستان میں بھی یہی ہے. اب جس کو حکومت دہشت گرد کہہ دیتی ہے پھر اس کے کوئی حقوق نہیں ہے، یہاں تک کہ علماء بھی اس کی بات نہیں کرتے. مولانا عبدالعزیز صاحب کہاں کھڑے ہیں، دہشت گردی کیٹیگری میں یا دوسری کیٹیگری میں؟ دیکھیے دہشت گردی کی تعریف کریں نا کہ دہشت گرد ہے، ہوتا کون ہے. دیکھیے سختیاں دو قسم کی ہوتی ہیں. ایک اچھے مقاصد کے لیے سختی ہوتی ہے، وہ تو خود اسلام کہتا ہے. آپ بھی اپنے بیٹے پر سختی کرتے ہیں، بیوی پر بھی سختی کرتے ہیں، بیوی شوہر پر بھی کرتی ہے، آپ بچوں پر بھی کرتے ہیں، بعض اوقات پٹائی بھی لگا دیتے ہیں. اچھے مقصد کے لیے ہوتی ہے. اور ایک برے مقاصد کے لیے ہوتی ہے. جو اچھے مقاصد کے لیے سختی ہے اس کو تو شریعت خود کہتا ہے اور حکم دیتا ہے. تو آپ کی جو سختی ہے یہ اچھے مقاصد کے لیے یا برے مقاصد پہ؟ تو ہماری سختی وہ تو اچھے مقاصد کے لیے. کوئی شخص لے آئیں، ایک اسلام آباد کا شخص لے آئیں، وہ آ کر یہ کہہ دے کہ مولانا صاحب نے مجھ پر ظلم کیا ہو، چلے لے آئیں، عوام میں سے لے آئیں نا، آپ لائیں، چلے پیش تو کریں. وہ یہ کہہ دے کہ جی مولانا صاحب نے میری زمین پر قبضہ کیا ہے. کوئی شخص آپ لے آئیں، میری دکان پر قبضہ کیا ہے، میری زمین پر قبضہ کیا ہے، یا میرا حق نہیں دے رہے. کوئی ایک شخص لے تو آئیں. دکان پہ قبضہ تو مولانا صاحب نہیں ہے، لیکن ابھی جتنے دنوں یہ معاملات چلتے رہے پورا سیکٹر بند تھا، دکانیں، مارکیٹیں اور رہائشی ایریا سارے سب کچھ بند تھا. اس کے ذمہ دار کون تھا؟ یہ تو بہت سارے لوگ کہہ رہے کہ یہ جو اہل علاقے رہائشی ہے کہ اس مسجد کی وجہ سے ہو رہا ہے. اہل مسجد والے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے تو نہیں بند کیے تھے، ہم نے یہ تو حکومت نے بند کیے تھے. ان کو اصل میں یہ خطرہ لگ گیا تھا کہ پورے پاکستان سے طلبہ اور طالبات چل پڑے ہیں جو جامعہ حفصہ پہنچنا چاہتے ہیں. اب انہوں نے یہ کوشش شروع کی کہ جامعہ حفصہ طلبہ اور طالبات نہ پہنچیں. اور میں نام نہیں لے رہا، معذرت کے ساتھ، وہ سمجھ گئے ہوں گے. کچھ لوگوں نے تو رجحان سے اور پتہ نہیں کہاں سے طالبان کو بھی پہنچا دیا. کچے کے ڈاکو بھی آپ کے ہاں ادھر پہنچ گئے تھے. دیکھیے کہنے کو تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن میرے علم میں تو کچے کا ڈاکو کوئی نہیں ہے. ہاں ہم کچے کے ڈاکوؤں کے پاس پہنچنا چاہتے ہیں. ہم حکومت سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتے ہیں کہ جتنا علاقہ ڈاکوؤں کے پاس ہے وہ ہمیں دے دیں. ہم انشاءاللہ اپنے طلبہ کے ذریعے سے وہاں امن قائم کر دیں گے. تربیت کریں گے. ٹھیک. ہم ان کو خرچہ بھی دیں گے. ہم نے پہلے ایسا کیا تھا، ہم نے ڈاکوؤں کی تنخواہیں مقرر کی تھی. ان کو تبلیغ میں وقت لگاتے تھے، ان کو تنخواہیں دیتے تھے. ڈاکو زیادہ تر جو ڈاکو ہیں نا، میرے علم کے مطابق اکثریت وہ غربت کی وجہ سے ڈاکو ہے. آپ ان کی تنخواہیں لگا دیں، اچھے مقاصد کے لیے استعمال کر دیں، تو آپ کے لیے وہ ڈاکو اچھے مقاصد کے لیے استعمال ہو جائیں گے. اگر آپ نہیں کر سکتے تو وہ آپ علاقے ہمیں دے دیں اور آپ کہیں کہ آپ جائیں. اور ہم نے الحمدللہ پہلے بھی کیا تھا. ہم جائیں گے انشاءاللہ، ان کو اپنے ساتھ جوڑیں گے، ان کی تنخواہیں لگائیں گے. آج بھی ڈاکوؤں کے بچے ہمارے مدارس میں پڑھ رہے ہیں. ان علاقوں میں ہم نے مدرسے بنائے ہیں. ان مدرسوں کے اندر ماشاءاللہ ان کے بچے پڑھ رہے ہیں، قرآن حفظ کر رہے ہیں، ناظرہ پڑھ رہے ہیں. تو
تو یہ ڈاکو مولانا صاحب ام حسان صاحبہ تو آ گئی ہے، اب یہ ضمانت پہ رہائی ہے، عدالت میں پیشی، عدالتی نظام پہ تو آپ کا چونکہ پہلے سے اعتماد اور اعتبار نہیں ہے، لیکن بہرحال چونکہ ایک پروسیس ہے، ایک طریقہ کار ہے، تو آپ سامنا کریں گے؟ نہیں، میں نے آج جمعے میں اعلان کر دیا ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم عدالتوں میں پیش نہیں ہوں گے، چونکہ ہمیں عدالتوں پر اعتماد نہیں ہے۔ عدالتیں جو اس وقت عدالتیں ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ انگریزوں کی بنائی ہوئی انگریزی نظام ہے، اور ان میں جانا ایک قسم کا کفر ہے، تو کفر کے راستے کو ہم اختیار نہیں کرنا چاہتے۔ نمبر 2 یہ کہ چلو کفریہ نظام بھی ہو لیکن وہ انصاف دیتا ہو، اس کے اندر جو ہے بے انصافی نہ ہو، تو چلو پھر بھی کوئی بات ہے۔ ہمارا جو نظام ہے یہ کفریہ بھی ہے اور ظالمانہ بھی ہے۔ میرا وہی ایک سوال ہے جو بار بار ریپیٹ کرتا ہوں، وفاق المدارس موجود ہے، بورڈ موجود ہے، علماء موجود ہے، مفتی صاحبان موجود ہے، یہ پہ تو کیوں جاری نہیں کرتے؟ صرف مولانا عبدالعزیز صاحب کیوں یہ فرما رہے ہیں کہ یہ کفریہ نظام ہے؟ میرے ساتھ اس وقت میرے اندازے میں کوئی 1 کروڑ کے قریب بلکہ اس سے زیادہ لوگ میرے فتوے پر عمل کر رہے ہیں۔ جو آپ مولانا صاحب، آپ مولانا ہیں، مفتی تو نہیں ہے؟ نہیں، الحمدللہ میں مفتی بھی ہوں، میں فتوے بھی لکھتا رہا ہوں، آج کل تھوڑی مصروفیت کی وجہ سے وقت نہیں دے پا رہا، مفتی بھی ہوں۔ یہ ناظرین سوال ان لوگوں کے لیے تھا جو بار بار میرے سے پوچھے تھے کہ یہ تو مولانا ہے، مفتی تو نہیں ہے، تو یہ آج ذرا کلیئر ہو گیا۔ دیکھیے، جو پاکستان میں بہت سارے نوجوان جہاد کے قائل ہیں اور اس ظالمانہ نظام کے مخالف ہیں اور اس سے لڑ رہے ہیں، تو وہ کس کے فتوے پر عمل کر رہے ہیں؟ وہ ہم لوگوں کے فتوے پر تو عمل کر رہے ہیں نا، کیونکہ یہ نظام تو غلط ہے۔ چلو وہ مانے نہ مانے، لیکن ایک بہت بڑی تعداد نوجوانوں کی اتنی ہے جو آج اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہے، تو اس لیے ہم حکومت سے میں مولانا صاحب، کیونکہ بار بار کمنٹس آ رہے تھے اور بار بار لوگ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ام حسان صاحبہ کو کن شرائط پہ، کن اس پہ رہائی ملی ہے، کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ آپ کس کو کریڈٹ دیں گے کہ یار؟ دیکھیے، اس میں زیادہ کریڈٹ تو کسی کو جاتا ہی نہیں ہے۔ یقیناً تھوڑے ساتھی آئے، انہوں نے ہمارے ساتھ مل کے اس نظام کے اندر کوشش کی۔ اصل اگر تو ان کریڈٹ ہم تب کسی کو دیتے کہ جب مدرسہ نہ گرتا۔ 40 لاکھ کی عمارت گرا دی گئی، 40 لاکھ کی عمارت، آپ جا کے دیں وہاں، اور 40 لاکھ کی عمارت گرائی گئی۔ ہاں، کچھ ساتھی ان کے ساتھ مذاکرات میں ضرور شریک رہے کہ ان کی منت سماجد ہوتی رہی کہ بھئی کم کرو، پھر کم کرو، پھر کم کرو۔ وہ ساتھی جماعت الدعوہ سپہ صحابہ اور JUI والے تھے؟ نہیں، وہ دیکھیں، ہماری جو جمعیت علماء اسلام ہے، وہ ایسی چیزوں میں جہاں دہشت گردی کا عنصر آ جاتا ہے وہ بہت پیچھے چلی جاتی ہے۔ وہ پھر سپہ صحابہ اور جماعت الدعوہ آگے آ جاتی ہے؟ نہیں، جماعت الدعوہ بھی نہیں آئی اور سپاہی صحابہ بھی نہیں آئی، یعنی کوئی بھی نہیں آئے۔ کچھ ساتھی اپنے طور پر ساتھیہ، ان کا تعلق جمعیت سے یہ ہے۔ جو سوشل میڈیا پہ، سوری قطع کلامی میں، آپ جو سوشل میڈیا پہ باتیں گردش کر رہی کہ سپہ صحابہ اور جماعت الدعوہ کے ساتھ مولانا عبدالعزیز کے تعلقات آج بھی رابطے بحال ہے، صداقت ہے اس میں؟ دیکھیے، ہمارے تو الحمدللہ سب کے ساتھ تعلق ہیں۔ اہل حدیث بھائی بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، جماعت الدعوہ کا اہتمام کرتے ہیں۔ دیکھیے، ہم تو یہ جو ہمارے بریلوی بھائی ہیں اور لبیک یا رسول اللہ والے ہیں، ہم ان کا بھی بڑا احترام کرتے ہیں، ان کے جذبات کی قدر کرتے ہیں۔ میں ماشاءاللہ جب وہ بیان کرتے ہیں میں خود ان کو سنتا ہوں اور بڑا ان کی جرأت کو سلام پیش کرتا ہوں، جس جرأت کے ساتھ ہمارے لبیک والے جو ہے بیان کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، جس کی بھی ایک ہمارے ہاں اسلام کے اندر ایک صفت حمیدہ ہے کہ اعتراف بالفضل، کہ کسی کی اچھی چیز کا اعتراف کرنا، کسی کی اچھی چیز کا اعتراف کرنا۔ اب ہمارے لبیک یا رسول اللہ والے جو بھائی ہیں، ماشاءاللہ ان کے اندر بڑی اچھی صفت ہے کہ وہ حق کو بیان کرتے ہیں اور ڈٹ کر بیان کرتے ہیں، تو جو اچھی صفت ہے ہمیں لینی چاہیے۔ اب عمران خان کی کچھ اچھی صفت ہے، ہم اس کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ وہ ڈٹ کر بیان کرتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہمیں ان سے اختلاف بھی ہے کہ وہ جمہوریت کے قائل ہیں، ہم جمہوریت کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک دجالی نظام ہے، اس سے ہونا کچھ بھی نہیں ہے، سب یہ فراڈ ہے۔ لیکن بہرحال ایک بات ان میں جو اچھی بات ہے وہ یہ کہ وہ اپنے موقع پر ڈٹ جاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سسٹم ہے یہ ظالمانہ ہے۔ تو جو کسی کی اچھی بات ہو تو ہمیں ماننی چاہیے، ہم مانتے ہیں الحمدللہ۔ مولانا صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، بہت سارے سوالات تھے جو آپ کمنٹس میں اور ادھر ادھر آپ پوچھتے رہے، وہی سوالات آپ کے سامنے آ گئے۔ ہمیشہ کی طرح دعا اور امید دی کہ ہمارا ملک پاکستان اور ریاستی ادارے بہتری کی طرف جائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔